सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया था। आज 53 साल हो गए हैं जनाब मशरकी पाकिस्तान को अलहदा हुए। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। मुख्तलिफ चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कोई कह रहा है जनाब ये 93,000 पथलूने छोड़ के भाग गए थे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खासा से पूछेंगे कि चलो वो तो जो हुआ हुआ, उसके बाद हमारी कौम ने कोई सबक सीखा, हमारी फौज ने कोई सबक सीखा, सियासतदानों ने कोई सबक सीखा। खासा अब आधा मुल्क चला गया, कोई चीज सीखी हमने, कोई सबक हासिल हुआ? देखें, जो वक्त गुजरा है या जैसे जैसे हालात में से पाकिस्तान गुजर रहा है, उससे तो यही सामने आ रही बात कि कोई किसी ने भी सबक नहीं सीखा। ना तो सियासतदानों ने सबक सीखा और ना ही हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है या आप तो आर्मी कह लें, साफ बात है, ना उन्होंने कोई सबक सीखा। और हालात जो है वो उससे ज्यादा मखसूस आजकल फिर हुए हुए हैं, एक अरसे से हुए हुए हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है सूबा सरहद के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में, वो अच्छी खबरें वहां से नहीं आ रही। और पाकिस्तान के अंदर भी जो सिंधी है या उनमें और जो उर्दू स्पीकिंग में है, उनमें अभी तक कोई इत्तेहाद की कैफियत पैदा हमें नजर नहीं आती। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर सबक सीखा होता तो कम से कम यही सबक सीख लेते कि भाई माशरे के तमाम अफराद को, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पठान हो या पंजाबी हो, सबको मिलकर रहना माशरे में किस तरह रहना चाहिए। और उसके बगैर जो है वो माशरा जो है तरक्की नहीं करता। लेकिन देखते हम यही है कि ये सबक भी हमने नहीं सीखा। हम ना सिर्फ मजहब की बुनियाद पे फिरकों में तकसीम है, बल्कि जबान के बाद से भी, सकाफत के बाद से भी एक दूसरे को कबूल नहीं कर रहे। तो इन्हीं हालात की वजह से मशरकी पाकिस्तान जो है वो अलहदा हुआ था, और वही हालात अब हम पाकिस्तान में अभी तक देख रहे हैं कि वो हालात मुसलसल पनप रहे हैं, बजाय उनमें कमी आने के वो हालात ज्यादा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से तो आप हर आंख ये देख रही है कि पाकिस्तान ने, मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद हमने कोई सबक से नहीं सीखा। माशरे, इसमें माशरे के तमाम तबकात शामिल हैं, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मिलिट्री के हो, सब ने ही जो है इससे कोई सबक हासिल नहीं किया। खासा इस वक्त कुछ मीडिया पे ऐसी चीजें चल रही है कि जनाब हमें जो दुश्मन था उसने इस वजह से नुकसान पहुंचाया, कि हमारे अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग उस वक्त भी मौजूद थे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे, आज भी मौजूद है? देखिए मुबारक साहब, ये हर सोसाइटी में मौजूद होते हैं। इसके लिए कोई सोसाइटी भी इससे पाक नहीं है। आपको पता है विली ब्रांड की जो सेक्रेटरी थी वो भी ईस्ट जर्मनी की जासूस निकली थी। तो इसलिए ये हर किस्म का माशरा जो होता है उसमें हर किस्म के माशरे के लोग होते हैं। हाँ, आंखें खोल के जीना जो रियासत के सरबराह होते हैं उनका ये काम होता है कि वो इतनी जो एजेंसियां बनाई हुई होती हैं, आपने खुफिया एजेंसियां जिनको आप कहते हैं, इनका और क्या काम होता है? उनका यही काम होता है कि जो मुल्क के अंदर दुश्मन अनासर हैं, काम कर रहे हैं, उनको ऊपर निगाह रखें, उनको पकड़े। लेकिन हमारा बदकिस्मती ये है कि हमारी एजेंसियां जो है उनका रद्द-ए-अमल या उनका जो काम करने का तरीका ये है कि वो माशरे के अंदर ज्यादा एक दूसरे से मुतनफर करती हैं लोगों को। इसलिए ये सवाल कि भाई मशरकी पाकिस्तान में अलग इसलिए होगा कि ऐसे लोग मौजूद थे, ऐसे लोगों की निशानदेही की गई है। जो मैं उसकी जैसे समुद्रमान कमीशन बना था उसकी जो रिपोर्ट है उसको आज तक किसी ने शाया नहीं किया, इसलिए कि उसमें सियासतदानों को भी कसूर ठहराया गया, उसमें फौज को भी कसूर ठहराया गया और उसमें माशरे के मुख्तलिफ तबकात को भी जो है वो कसूरवार ठहराया गया। सब अपनी गर्दन बचाते फिरते हैं और ऐसे तो गर्दनें नहीं बचती। हाँ, जिन लोगों ने वाकई कसूरवार थे उनको सजाएं दी जाती ताकि माशरे के अंदर एक मिसाल कायम होती। ईरान में आप देख लें, जो उनसे एग्री नहीं करता या जो जिसको वो गद्दार समझते हैं वो उसको टांगने में एक 5 दिन नहीं लगाते।
ایک دم فیصلہ کرتے ہیں، بندے کو ٹانگ دیتے ہیں۔ ہمارا اتنا بڑا ملک ہاتھ سے چلا گیا، آدھا ملک جو ہے وہ جو دو قومی نظریہ تھا وہی اس کے بعد خاک میں مل کے رہ گیا۔ لیکن یہ کہ نہ کسی نے سزا دی اور نہ اس کا کوئی رزلٹ سامنے آیا۔ اچھا، رزلٹ سامنے نہیں آیا، رپورٹ جاری نہیں ہوئی، اس کو اندھیرے میں قوم کو رکھا گیا۔ کیوں رکھا جاتا ہے اندھیرے میں قوم کو؟ اگر رپورٹ سامنے آتی تو اس سے قوم کو بھی پتہ چلتا کہ کون تھا قصوروار۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہ تمام ہمارے حکمران طبقات ہی وہ ہیں جو معاشرے کے عام آدمی کا ہماری سیاست میں کوئی ایسا عمل دخل سوائے نعرے مارنے کے یا لیڈروں کے بلانے پہ اور کوئی عمل دخل ان کا نہیں ہے۔ ہماری نیشنل اسمبلی تمام جاگیرداروں اور بڑے بڑے صنعت کاروں پر مشتمل ہے۔ سب اپنی گردنیں بچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کرنے کا تھا، انہی کے پاس اختیار ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو تو وہ نہیں پھنسوانے ہوں گے۔ ابھی جو کل رپورٹ چل رہی تھی آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی کہ پیر آف گولڑا شریف نے اس طرح 51 کنال زمین کو پر قبضہ کی، 29 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ان کے خلاف بنا وہ اس فیملی کے خلاف۔ یہ تمام بڑے بڑے خاندان ہیں، یہ اپنے آپ کی گردن کو بچانا جانتے ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سول بیوروکریسی جو ہے وہ مدد کرتی ہے سیاستدانوں کی، سیاستدان مدد کرتے ہیں بیوروکریسی کی۔ اسی لیے تمام جو اصل واقعات ہیں وہ سامنے نہیں آتے، کہاں 1997 اور کہاں 2023۔ اب پتہ لگ رہا ہے کہ 29 ارب روپے کا فراڈ کیا ہوا ہے پیر صاحب گولڑا شریف کے بچوں نے، زمین پر قبضہ کیے ہوئے اسلام آباد کے اندر۔ اب اگر وہ کیس کھل جائے تو 1997 سے لے کے اب تک تمام لوگ جتنے بھی سی ڈی اے کے چیئرمین رہے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے ڈائریکٹر رہے ہوئے ہیں پلاننگ وغیرہ کے، سی ڈی اے اسلام آباد کی، اس میں سب شامل ہیں، سب نے مل کے کھایا ہوا ہے، یہ فائدہ پہنچایا ہوا ہے۔ تو اسی لیے چیز ہمارے یہاں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہی بدقسمتی ہے کہ کوئی سامنے نہیں آتا جو جرأت کے ساتھ کہے ہاں جی اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے۔ لیکن چاہے وہ جسٹس ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، سب آپس میں ایک دوسرے کو کندھا دیتے ہیں، اسی لیے ملک کی نالوں کو پہنچا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات بڑی زبردست کہی کہ کندھا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بچانے کے چکر میں پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ خان صاحب، 1971 دو ٹکڑے ملک ہو گیا، 3 سال بعد 1974 میں قوم کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ایسے قوانین پاس قومی اسمبلی سے کرائے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کس طرح غیر مسلم قرار دیا گیا احمدیوں کو، اور پھر آج قوم اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ یہ بتائیے کہ یہ بھی وہی ٹیم تھی جس نے پہلے پاکستان کو ٹکڑے کیا پھر قوم کو ٹکڑے کیا؟ میرا سوال یہ تھا کہ یہ بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے ملک کو پہلے نقصان پہنچایا پھر قوم کو نقصان پہنچایا، جو فرقہ کے حساب سے کسی کو غیر مسلم قرار دے دیا اور اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے چکر میں آج قوم بھی تو اسی دیکھیں جو مثال آپ نے دی ہے 71 کے بعد جو دوسرا بڑا واقعہ ہوا، وہ کرنے والے بھی سیاستدان تھے اور پوری اسمبلی اس کے اندر شامل تھی، اور آج بھی اس کے اوپر بعض جو ہیں ان کے ممبران اسمبلی جو اس اسمبلی کے ممبر تو نہیں رہے، لیکن باہر وہ لوگ اس سیاست میں رہے، ان پارٹیوں میں رہے جنہوں نے یہ رکھے، جنہوں نے ایسے اقدامات کیے، وہ آج بھی اپنے اس کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے سبق تو کسی نے بھی نہیں سیکھا۔ تو اس لیے یہی واقعات ہیں جو آہستہ آہستہ قوم کو ایک دوسرے سے متنفر کرتے چلے گئے، اور آج قوم جو ہے وہ پوری طرح بٹی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا، روز آپ اخبار میں ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ بھئی کس طرح مذہب کے نام پہ بھی، سیاست کے نام پہ بھی اور زبان کے نام پہ بھی ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی لیے یہ مسلسل ان میں اضافہ جو ہے یہ دشمن کا کام جو ہے وہ آسان کر رہا ہے۔ جو لوگ ایٹمی طاقت پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے، جن لوگوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا شام کا، عراق کا اور لیبیا کا، وہ طاقتیں اب آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ان کو ہوش کرنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی، اور تمام وہ طبقات جو ریاست میں کوئی حصے دار ہے، چاہے وہ جو بھی ادارہ ہے، چاہے وہ جسٹس کا ادارہ ہے، چاہے وہ خدمت کا ادارہ ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، ان کو ان حالات سے
جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں سبق سیکھنا چاہیے. نہیں تو جو 71 کا واقعہ تھا اب تو دنیا صاف لکھ رہی ہے وہ واقعہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. جو اس وقت بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر حالات پیدا ہوئے ہوئے ہیں ان سے بچنا چاہیے. جی بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین بڑے اہم چند سوالات میں نے خان صاحب سے اس لیے پوچھے. ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے, کسی بزنس میں آپ کو نقصان ہو جائے, بندہ اس سے پھر بہتر سوچتا کہ یار آئندہ کوئی نقصان نہ ہو ہمارا. بار بار نقصان نقصان نقصان. جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں یا عقل مند بزنس مین ہوتے ہیں یا عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر پھر احتیاط کرتے. ہم نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا, قوم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. پٹھان پنجابی کو برداشت نہیں کرتا, پنجابی پٹھان کو نہیں کرتا, بلوچی دونوں کو نہیں کرتا, سندھی ادھر نہیں کرتا, وہ نہیں یہ نہیں. یہ نعرے لگاتے رہے قوم ہے پاکستانی ہے, یہ سارا دن آپ کے چیف آف آرمی صاحب بتاتے رہیں گے آ کے, صدر بھی وزیر اعظم بھی. یہ زبانی باتیں ہیں جس کا کوئی وہاں پہ پریکٹیکل طور پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ اس میں کوئی صداقت ہو. جھوٹ کے پلندے صبح سے شام تک آپ کرتے ہیں. ابھی خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ نعرے لگاتے رہے اور نعروں کے ساتھ ملک نہیں چلتے. ملک چلتے ایک قوم ایک بننا پڑتا ہے. جس طرح ایران کی ابھی خان صاحب نے مثال دی. ایران میں کیوں فوری طور پر بندے کو اڑا دیا جاتا ہے, یا چین آپ کا پاس ہی, چائنا ایران دونوں ہی پاس ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ غداروں کو برداشت نہیں کیا جاتا. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ غداروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی, غداروں کو میڈل دیے جاتے, غداروں کو زمینیں دی جاتی. یہ صحافی 32 پلاٹ دیے, کیا کارنامہ کیا انہوں نے, کون سا تیر مارا مجھے بتائے. ایک بندہ بھی یاد, ان میں بھی غیرت نہیں ہے, وہ بھی حرام کہتے آتا, اور دینے والا بھی حرام دے رہا, لینے والا. جہاں تک مذہبی نفرت کا تعلق ہے, آپ نے دیکھ لیا آج آپ کسی جگہ پہ بھی 4 بندے بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے, لڑائی شروع ہو جاتی, مرنے مرانے پہ آ جاتی. یہ ٹک ٹاک پہ ایسے ہم میں کیا کہوں بالکل دماغ سے خالی لوگ ہیں. یہ ٹک ٹاک پہ ایک دوسرے سے بحث ہوئی, لڑائی ہوگی, اپنا ایڈریس بتاؤ, میں وہاں پہ آ کے تمہیں بتاتا ہوں. جہالت میں اضافہ کیا. یہ قوم کو مبارک ہو, جس چیز میں آپ نے اضافہ کیا وہ تو آپ کو نظر آ رہی. آج پاکستان میں نہ احمدی محفوظ ہے, نہ عیسائی محفوظ ہے, نہ کرسچن محفوظ ہے, نہ ہندو محفوظ ہے, اور بدقسمتی یہ کہ پاکستانی بھی محفوظ نہیں. جو کچھ آپ نے بویا وہ کاٹ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑی دعاؤں کے ساتھ یہ ملک بنا تھا, اور اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. پھر علیحدہ کیسے ہو گیا آدھا ملک. اپنے اعمال اپنی کرتوتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, پھر جا کے یہ کوئی سسٹم ٹھیک ہوگا. اور اس کا ابھی تک دور دور تک میرا نہیں خیال کوئی ایسے حالات نظر آتے. خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی, جس طرح ایران شام یہ ممالک اس وقت ختم کیے جا رہے ہیں, اسی طرح پاکستان کی باری آ جائے. پاکستان کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے باہر سے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں, دشمن گھر میں موجود ہے. آپ چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عبدالقیوم صاحب پتہ نہیں سر کتنے سال سے ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے, 2-3 سال تو ہو گیا آپ کو. بالکل مبارک صاحب, میرے خیال میں 2-3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا, اور پاکستان کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں, پاکستان کی قوم کے لیے, پاکستانی جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لیے, اور ہمیشہ سچ اور حق کی آواز کے لیے. نہ ڈر بہت ہے, آواز اٹھاتے ہیں. نارمل تو ہمارے لوگ بزرگ بہت ہوتے ہیں, ان کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم کچھ کہہ دیتے. آج ان سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان علیحدہ ہو گیا, مشرقی پاکستان, اور اس کے بعد آج پاکستان کہاں پہ پہنچ چکا ہے. سر کہاں پہ پہنچ چکا ہے پاکستان آدھا پاکستان جانے کے بعد؟ مبارک صاحب, پہلے یہ میں کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے جس خلوص نیت کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیے ہیں, محب الوطنی اس کے اندر شامل ہے, تو لازمی بات ہے پھر آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور مجھے پہلے دن آپ کا پروگرام جب میں نے دیکھا تو فوراً مجھے اٹریکشن پیدا ہوئی کہ کتنے اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ تو اپنے ملک کے لیے جیسے آپ کر رہے ہیں
آپ نے تو بے شمار پروگرام کیے ہیں، تو میں تو کبھی کبھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں، ہفتے میں کہیں ایک دفعہ یا 2 دفعہ، لیکن بہت اچھے پروگرام آپ نے دیے ہیں، قوم کو انفارمیشن دی ہے، دنیا کو دی ہے، تو اس کے لیے آپ کی تعریف کرنی چاہیے، جو جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ پاکستان مبارک صاحب، کل ایک بہت بڑے آدمی کا ایک بیان میں نے پڑھا، تو اس نے بولا کہ پاکستان تو بن گیا، اس نے ایسے لکھا، اس کے اندر نہ تو اسلام آیا اور نہ یہ پاکستان چلا۔ بڑی حیرانگی کی بات تھی، اس طرح کا خوبصورت بیان اس نے دیا کہ نہ تو اس کے اندر اسلام آیا اور نہ ہی یہ پاکستان چلا۔ کیوں؟ یہ بات ہے، اس نے بولا کہ چونکہ پاکستان میں کرپشن پہلے دن ہی سے شروع ہو گئی تھی، اس ملک کے خلاف، لوگوں کے خلاف، پاکستان کا پیسہ لوٹنا شروع ہو گئے، پاکستان کی زمینوں پہ قبضہ شروع ہو گیا، قائد اعظم بیمار تھے، وہ آپ خوش قسمتی سمجھ لیں کہ اس کے سپورٹر جو تھے اس وقت انہوں نے بڑی محنت کر کے اور پاکستان ہمیں دے دیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، آج بھی 75 سال ہو گئے ہیں، دنیا کہیں کوئی ایسا ملک ایسا نہیں ہے جو 75 سال بعد بھی رینگ رہا ہو زمین کے اوپر، نہ اس کی اکانومی اپنی ہے، نہ اس کی کوئی لوگ اس کے اوپر خوش ہیں، نہ لوگوں کو انصاف ملا ہے، نہ اس ملک کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو اپنی مرضی سے نمازیں پڑھنے یا مسجدوں میں جانے یا تعلیم حاصل کرنے کا چانس ملا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہوئی ہیں، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے کرپٹ ترین انسان اور دنیا کے مافیاز اور فاسسٹ جو ہیں پاکستان کے اوپر حاوی ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، جو قاتل ہیں بہت بڑے بڑے، انہوں نے بڑے بڑے قتل کروائے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر غریبوں کا خوب چوسا ہوا ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہم جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ مقصد اس کا کیوں؟ یہ ہم لوگ جو ہیں، جیسے آپ کے ادارے ملک میں ہوتے ہیں، ادارے ملک کے لیے کام کر، قائد اعظم نے ایک الفاظ استعمال کیا تھا پشاور میں، اس نے بولا تھا کہ دیکھو یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، دیکھو تم لوگ نے پاکستان چلانا ہے، یہ سیاستدان جو آئیں گے تو آئیں گے اور جائیں گے، اور یہ کرپٹ بھی ہوں گے، یہ بے ایمان بھی ہوں گے، لیکن ادارے جو ہیں پاکستان کے، ان کو دیانتدار رہنا پڑے گا، تب پاکستان چلے گا، اور اس کے لیے قربانیاں بھی اور بڑی بڑی ہم نے تم لوگوں نے دینی ہے۔ تو قربانیاں تو قوم دے رہی ہے، اب کے سامنے کی بات ہے، کیا کیا قربانی نہیں ہوئی۔ ایک بندہ الیکشن جیتتا ہے، اس کو جیل میں گھسیٹ کے اس کے سارے بندوں کو مار کٹائی، لڑائی، عورتوں بچوں بوڑھوں کو اس نے لوٹی گئی، اور دوسرے فاسسٹ بے شرم بے غیرت لوگ جن کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے غلط طریقے سے حکومت دی ہے، وہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو چلنے نہیں دے رہے، قوم کو چلنے نہیں دے رہے۔ آپ کو پتا ہے بینکوں میں کیا ہوا ہے، مجھے میرے بینک مینیجر نے بولا کہ وہ جی قیوم صاحب، وہ یہ تھا جو اکاؤنٹ تھا اس میں اتنے % پرافٹ تھا، ابھی اتنے ابھی اتنے پہ آ گیا، اگلے سال اس سے بھی بالکل یورپ کے برابر 1%، 2%، 3% آپ کو پرافٹ ملے گا۔ میں حیران ہی ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ کچھ تو چھوڑ نہیں رہے ہمارا، ابھی پیسہ جو بچا ہے وہ کھا جاؤ، میں نے کہا کھا جاؤ، کوئی بات نہیں، ملک کے لیے جائے گا تو کھا جاؤ، لیکن ان کو کون پکڑے گا مبارک صاحب؟ یہ ایک سوال ہے جس کے لیے ہم نے بے شمار دفعہ پروگرام کیے ہیں کہ پاکستانی قوم مردہ قوم ہے، مری قوم ہے، یہی الفاظ بہت سارے پروگراموں میں استعمال ہوا، یہ قوم مردہ ہے، مری ہوئی ہے، اسی لیے اس کو کھا رہے ہیں لوگ۔ اگر زندہ ہوتی تو دنیا میں بڑی بڑی مثالیں ہیں، آپ کے سامنے مثالیں، لوگ لڑے جانے قربانیاں دے کے بھی، سیریا جو بھی ہے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک کو انہوں نے فاسسٹ سے آزاد کرا دیا ہے، بنگلہ دیش نے آزاد کرا لیا، انہوں نے تو خود بولا ہے کہ ہم نے فاسسٹ سے آزاد، پہلے انگریزوں سے آزادی لی، پھر پاکستان سے آزادی لی، اب فاسسٹ سے آزادی ہم نے لے لی ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک، اور دنیا کی مثالیں آپ دیکھ لیں، لیکن ہم لوگ کیوں جو ہے دیکھ نہیں رہے کہ یہ ملک تباہ ہو گیا ہے۔ سر ہندوستان میں یہ کہتے تھے کہ پاکستان علیحدہ چاہیے، اور پاکستان پھر علیحدہ ہو گیا، پھر پاکستان کے ٹکڑے بھی ہو گئے، کہ وہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کو ہندو جو ہے وہ مارتے ہیں یا عبادت نہیں کرنے دیتے، تو یہاں پہ آ کے مسلمان عبادت کر رہے ہیں، اپنا سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو مثال دوں کہ افغانستان جو کہ 32 سال لڑائیوں میں رہا، اور اس کا پتھر بھی کہتے ہیں، لوگ ٹوٹ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں طالبان آئے ہیں، چپ کر کے کس طرح انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، ایک دھماکہ نہیں ہوتا افغانستان میں، انہوں نے سڑکیں بنانی شروع کر دی ہیں، انہوں نے ریلوے چلانا معاہدے کر لیے ہیں جو کہ اوپر سے لے کے نیچے، ماسکو سے لے کے یہاں تک، اور ایک ایسا مصنوعی دریا بنا دیا ہے جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو مفاد صاحب جب قوم میں زندہ ہو جاتی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قوم کے لیے کام کرنا ہے،
ملک کے لیے کام کرنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے. چائنیز آپ کے مثال ہے دنیا میں، لوگ مثال اگر دے سکتے ہیں تو چائنیز کی دیں آپ، کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو دنیا نہیں کر سکتی تھی، اور آج وہ دنیا کو وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. تو آخر وہ بھی انسان ہیں. کوئی فرشتے ان کے ساتھ نہیں آئے، کوئی انہوں نے تسبیحاں ہاتھ میں یا مسجدوں میں لڑیاں مار کٹائیاں نہیں کی یا داڑیاں رکھ کے سڑکوں پہ نعرے نہیں مارے. انہوں نے کام کیا اپنے ملک کے لیے دیانتداری کے ساتھ. آج وہ سپر طاقت بن گئے، جبکہ ہم سپر طاقت. ایک اور بات میں بتاؤں مبارک صاحب، یہ کل پاسپورٹ کی نئی لسٹ شامل ہوئی ہے دنیا میں. پاکستان جو ہے اس کا انہوں نے پاسپورٹ دکھایا جہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ملک جو ہیں بڑی اچھی پوزیشنوں پہ جا رہے تھے. پاکستان آج بھی 199 انہوں نے شو کیا کہ کنٹریز میں پاکستان کا نیچے سے اوپر چوتھا نمبر ہے، ایک نمبر اوپر گیا ہے. وہ صومالیہ اور افغانستان اور ایک آدھ اور ملک ہے، اس کے اوپر پاکستان ہے. تو آپ یہ دیکھیں جو ٹرے ان کی یہاں ٹی ویز کے اوپر یہ ٹرے مارتے ہیں اور بےایمانی سے جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو ان کی پوزیشن کیا ہے دنیا کے اندر کہ 199 میں سے 196 نمبر پاکستان کے پاسپورٹ کا ہے. واہ. اچھا سر یہ بتائیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہا تھا کہ یہ جو قوم ہے اس کے بغیر فوج کچھ نہیں، اس طرح کے بیانات ملے جلے دیتے رہتے. یہ لوگ قوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہے، ان کی کوئی اوقات ہے؟ لیکن مبارک صاحب ان کی باتوں پہ نہ جائیے. یہ اپنے حکومت کو چلانے کے لیے سب کچھ یہ کر لیں گے، ہر قسم کے فراڈ کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور لوگوں کو غلط انفارمیشنیں دیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ جو بینکوں کا یا پیسہ نکالنے کا چکر ہے، آج میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے فوجی جو عسکری بینک ہے سب پیسے لوگوں نے نکال لیے ہیں، وہ بالکل زیرو ہو گئے. ڈیفنس کی بنی بنائی چیزیں جو انہوں نے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے وہ سارا زیرو ہونے والا ہے، اور باقی بینک پہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے نا سب کچھ. یہ جو شوشہ مار رہے ہیں نائب وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم، یہ فراڈی وہ فراڈی، سب ملک کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو یہ جتنے ایف بی آر یا باقی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب فراڈ ہے، ان کا فراڈ ہے. انہوں نے فراڈ کو ایسے کیا ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے تو لوگوں کو پریشان کرنا لوگوں کو. تو یہ مبارک صاحب اصل بات جو ہے، اصل بات آپ دیکھیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس، پاکستان میں لوگوں نے کیا کیا فراڈ کیے ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹ جہاں جہاں دنیا میں گئے داخلے لینے کے لیے، ادھر سے فراڈ کر کے سرٹیفکیٹ بنوائے، چندے لیے ادھر آئے، اور بڑے بڑے ملکوں نے ان کو بولا کہ ان کو ہم ایڈمٹ نہیں کریں گے، اس کے بعد ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور جو آئے ان کو بولے ادھر سے نکلو. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ بنگلہ دیش میں نہیں ہو رہی، بنگالیوں کے ساتھ. انڈین اسٹوڈنٹ دنیا میں جاتے ہیں، وہ ہمیشہ نمبر اپنا نام پیدا کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور ہمارے جو ہے ادھر آتے ہیں دوسرے تیسرے دن ہی مہینے کے اندر اندر لڑکیاں لینا ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کس سے شادی کرنی، کیا کرنا، کیا فراڈ کرنا، جھوٹ سچ یہ وہ، اور غائب وہاں سے اسکولوں سے کالجوں سے غائب. یہ یہاں کی رپورٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں کے جہاں میں بیٹھا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ اس کے بعد تو ہم کبھی بھی یقین نہیں کریں گے ان لوگوں کے اوپر. تو جب پوری قوم کا اسٹرکچر مبارک صاحب چینج کر دیا جائے تو پھر ہر فراڈ، ہر بےمانی، ہر لعنت اس کے اوپر برستی ہے. اللہ کی ویسے ہی برس رہی ہے ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے یہ پیروں فقیروں کو، اور وہ بڑے بڑے شرک کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی آسمان سے، یا اللہ ہماری غیبی مدد کرے گا؟ کبھی بھی، نیور ایور. میں آپ کو بتاؤں مبارک سے دو باتیں میں ذرا دمشق سے دہرانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ دمشق جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میری پاکیزہ زمین، رحمتوں والی زمین، چونکہ سارے انبیاء وہاں پہ آئے تھے، حضرت آدم بھی ادھر ہی آئے تھے، اور وہاں پہ جو جامع امیہ ہے، میں وہاں جمعہ پڑھنے جاتا تھا، وہاں پہ اذان دینے کا ایک یونیک طریقہ تھا. 9 بندے یا 11 بندے مل کے وہاں پہ اذان دیتے تھے، جو کبھی دنیا میں نہ ہم نے سنا تھا نہ اذان سنی تھی. اتنا خوبصورت طریقے سے وہاں پہ اذانیں دی جاتی تھی. آج دیکھ لیں ان کا توڑ پھوڑ، اسرائیل مار مار کے ان کا کچوبر نکال دیا. کیوں نکالا ہے؟ کیوں عرب جو ہے اتنی دولت ہونے کے باوجود مار کھا رہے ہیں؟ کیوں اتنی دولت ہونے کے باوجود مسلمان سارے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں؟ اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جو اس دنیا کا کائنات کو پیدا کرنا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم مصنوعی خدا ہم نے اور مصنوعی جو ہے وہ وسیلے بنا لیے ہیں، اور جس سے ہمارے اوپر ذلالت جو ہے اس کا ڈھیر رات دن الٹ رہا ہے، رات دن ہمارے اوپر ذلالت آ رہی ہے.
تو یہ چیزیں اللہ نے تو اپنے بندے چنے بندے مبارک، یہ خاص الفاظ ہیں، میں نے اپنے بندے چنے تھے جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے، میرے چنے ہوئے بندے. کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا میں نبی بننے والا ہوں، لیکن اللہ نے کہا میں نے چنا. وہ نیک لوگ تھے، پاکیزہ تھے اور دیانتدار تھے، ان کو میں نے بولا کہ تم میرا پیغام پہنچاؤ. انہوں نے دیانتداری سے میرا پیغام پہنچایا، لیکن پہنچانے والوں کا کیا اثر ہوا یا انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو لیا، اس کا آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، خاص کر مسلمان دنیا میں، وہ آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ. جی مہربانی. زبردست بات ہے جی. دیکھ لیں پاکستان میں شرک کس طرح کیا جاتا ہے. پیر فقیر پتہ نہیں کون سے ہم آپ کو بتاتے تو رہتے ہی ہیں، ویسے یاد تو ہمیں ہوتے ہی. شرک اور بربادی ہر طرف. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.